नमल बाय निम्रा अहमद एपिसोड 57। नॉवल में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक मौदबाना गुजारिश है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखें 57 एपिसोड है, इसका मतलब 57 घंटे हमने इसको रिकॉर्ड किया है और 570 लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया है। सीरियसली, आप पढ़ने वाले की एफर्ट्स देखें और आपका सिर्फ एक दैट्स इट हो गया सब्सक्राइब। इट्स कम्प्लीटली फ्री। रोज़ देखने वाले लोगों की तादाद कम से कम 3000 तो है और उसमें से सब्सक्राइब करने वालों की तादाद 10 भी हार्डली 20-25 इससे ज़्यादा नहीं होती है। और जनाब जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और बहुत बार इस चैनल पे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो अगर आपको इस नॉवेल से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला है, आपको इस नॉवेल से कुछ अच्छा वाकई में फ़ील हुआ है, आपका दिल किया है इसको सुनने को और आप चाहते हैं कि हम सबको कंटिन्यू रखें तो सब्सक्राइब हो गया। क्या कर लिया है आपने? सब्सक्राइब करें और कमेंट में डन लिख दीजिए। बहुत 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 शुक्रिया। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। मेरा चेहरा मेरी आंखें हैं सलामत अभी, कौन कहता है वजाहत नहीं की जा सकती। जवाहरात कारदार अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसका चेहरा अहानत से तमतमा रहा था। क्लब की औरतों की जो बातें थीं उसे वो याद आ रही थीं। सन ग्लासेस फेंके, इयररिंग्स नोच के उतारे और फिर अपने सरापे को कदावर आईने में देखा। ये झुर्रियाँ, ये लकीरें, ये कहाँ से नजर आने लगी थीं? गुस्से और परेशानी से उसने अपनी ही गालों पे हाथ फेरा और वो मुस्तरब थी और शिकस्त खुर्दा थी, लेकिन वो क्या करे। खुले दरवाजे से वो देख सकती थी कि लाउंज में मैरी, एंजी और फियोना एक साथ खड़ी होकर बहुत ही कोई धीमी आवाज में बात कर रही थीं। मौजू यकीनन मालिकन की दिलचस्प हालत ही थी। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो, जाओ, वो चिल्लाकर कफन फाड़ अंदाज में बोली थी। और मैरी तो पलट गई और फियोना रह गई। हाशिम साहब का हुक्म है कि आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं, आपको अकेला ना छोड़ूं। मुझे आपके 10 मीटर करीब के दायरा कार में रहने का हुक्म दिया गया, इसलिए मुझे आपके कमरे के बाहर तो रहना ही पड़ेगा। मैं माजरत चाहती हूँ मैम। मगर उसका अंदाज माजरत चाहने वाला नहीं था। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली थी और लबों पर मुस्कान जलवागर थी। दफा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। वो सिर भुबोकर चेहरे के साथ चिल्लाई थी और फियोना ने अदब से सर को खम दिया और उसके दरवाजे के साथ रखे स्टूल पे जाकर बैठ गई और उसका अंदाज फातिहाना था कि जो करना है कर लो। और जवाहरात उस पर झपटना ही चाहती थी, गोया उसे नाखनों से नोच खाएगी, मगर ऊपर से जीने उतरता नौशरवा नजर आया तो वो रुक गई और वो बेजार सा रफ से हुलिये में नीचे आते हुए दिखाई दे रहा था। शेरू, वो आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ लिपकी और वो आखिरी जीने तक पहुंच गया था और बेजार सी नजर उस पर डाली। आपको क्या हुआ? देख रहे हो तुम्हारा भाई क्या कर रहा है मेरे साथ? अब उसे परवाह नहीं थी कि कौन सुनता है और कौन नहीं। वो मुझे सजा दे रहा है, वो मुझे अजियत दे रहा है। मेरा कसूर क्या है? मैंने तो सिर्फ वही करना चाहा ना जिससे उसी के मसले कम हों। तो मैं क्या करूं मम्मी? उसके करीब से गुजर के आगे बढ़ गया और सेंटर टेबल से रिमोट उठा के टीवी ऑन कर दिया और दीवार पे नस्ब दो हैकर स्क्रीन चमक उठी और जवाहरात हथेलियों से आंखें रगड़ के जल्दी जल्दी बोली, तुम उससे बात करो ना, उससे कहो ना कि वो अपना रवैया बदले। भाई मेरी निस्बत आपकी ज़्यादा मानता है मम्मी। आप दोनों का आपस में ज़्यादा अच्छा राब्ता है। मुझे पिटवाना हो या अलीशा के शेयर्स वापस ख़रीद के मुझे कंपनी से किक आउट करना हो, हर चीज़ आप दोनों जैसे पहले ही तय करते थे ना, तो वैसे ही अब भी कर लें। नौशरवा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, वो बेयकीनी से चिल्लाई थी। और आपने मुझे भी तो यही सिखाया है। वो तरहमज़दा नज़र उस पर डाल के बोला था कि हमेशा अपना मफाद देखो, कभी बड़े भाई की गलत बातों पे उसको टोको नहीं। बस पैसा खर्च करो, सुकून से ऐश करो, बिजनेस के मामलात, किसको कब कत्ल करना है, किसको अगवा करना है, ये सब हमें हैंडल करने दो। हाँ, आपने मुझे कभी कुछ हैंडल करना सिखाया ही नहीं, कभी बड़ा होने ही नहीं दिया, तो अब मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि आपका मसला मैं हल कर सकूँ। तुम, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, तुम मुझसे बात तो कर सकते हो ना, उसको इतना तो कह सकते हो कि वो बेहिस ना बने। उसे ये सब कुछ आप ही ने तो बनाया है, जालिम और बेहिस। अब उसका दिल पत्थर हो चुका है मम्मी, अब उसे कोई वापस नहीं ला सकता। भाई को पत्थर का मुजस्समा आप ही ने तो बनाया है, संगे मरमर की तरह उसको रगड़ रगड़ के पॉलिश किया आपने। ये चमकते हुए पत्थर सबसे ज़्यादा सख्त होते हैं मम्मी। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ करना आता ही नहीं है। मैं एक टोटल फेलियर हूँ और अब जबकि मैं
اپنی روشنی ڈھونڈنے جا رہا ہوں تو مجھے اتنا خود غرض آپ نے بنا دیا کہ ان گزرے سالوں میں کہ میں خود اکیلا ہی منور ہونا چاہتا ہوں. آپ دونوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتا میں، اس لیے پلیز مجھے نا معاف کر دیں. آپ اپنے معاملوں سے مجھے دور ہی رکھیں. ہم یوسفس نہیں ہیں، چھوٹے گھروں میں رہنے والے عام لوگ نہیں ہیں جن کا بچہ اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہے. میں تو نہیں کر سکتا. جانتی ہیں کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں. کیونکہ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو. ان کی ماں نے ان کو دوسروں کے مسئلے دور کرنا سکھایا ہے، اور میں تو کسی قابل ہوں ہی نہیں. مجھے آپ نے کبھی کسی قابل ہونے نہیں دیا. سر جھٹک کے اس نے ٹی وی بند کر دیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا، اور جواہرات بے بسی سی آنکھوں میں آنسو لیوں سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی. بولوں گا جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ. اس پرسکون سی کالونی میں سبز بیلوں سے ٹھکے موڑ چال کے اندر تناؤ زدہ ماحول چھایا ہوا تھا، اور لاؤنج کے کونے میں فارس اور سعدی آمنے بیٹھے ہوئے تھے، اور سعدی برہمی سے کہہ رہا تھا، میری بہن گواہی نہیں دے گی، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سعدی، زمر اسے نہیں بلائے گی تو ہاشم اسے بلا لے گا، اسے پیش تو ہونا ہی پڑے گا. فارس اس کو دھیمی آواز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. آپ کیا چاہتے ہیں میں بے غیرتوں کی طرح اس کو بے عزت ہوتے ہوئے دیکھتا رہوں؟ وہ آدمی ہر طرح کے سوال پوچھے گا. اور سعدی کا چہرہ گلابی پڑ رہا تھا اور وہ بار بار نفی میں سر ہلاتا تھا. آہستہ بولو، تمہاری امی سن لیں گی نا تو ان کو کیا وضاحتیں پھر دیتے پھرو گے تم؟ اس نے دبی ہوئی آواز میں جھڑکا، اور ندرت کچن میں کھڑے ہو کے چولہا اپنی نگرانی میں حسینہ صاف کروا رہی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ لاؤنج کے پرلے کونے میں کھڑے ہوئے دونوں کس بات پہ بحث کر رہے ہیں، اور زمر اندر کمرے میں حنین کو کن سوالات کی تیاری کروا رہی تھی. وہ زخمی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکتے ہوئے سوچ رہی تھی، یہ اولاد کیا سمجھتی ہے؟ ماں کچن میں مصروف ہے اور باپ دفتر میں، تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اس اولاد کو کون سمجھائے کہ ماں باپ کو ان کی رگ رگ کی خبر ہوتی ہے. یہ رات کو کمبل میں موبائل جلا کے کیا کر رہے ہیں، یا باتھ روم موبائل ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں، کس کتاب میں رکھ کے کون سا رسالہ پڑھتے ہیں؟ سب طرف نظر ہوتی ہے ماں کی. ماں کے سینے میں کتنے راز دفن ہوتے ہیں، یہ بچے کب جان پائیں گے آخر؟ بس جب نظر آ رہا ہو کہ بچہ بگڑ رہا ہے تو ہر وقت کی روک ٹوک سے معاملہ خراب کرنے کے بجائے اسے مزید توجہ اور پیار دینے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے والدین تو. اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کو پلٹا لائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کو کبھی کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور کبھی کچھ پتہ چلے گا ہی نہیں کہ کیا کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے. بے غیرت نہ ہوں تو. اور ساسا چیزیں اٹھا پٹخ کر رہی تھیں. میں پھر سماعت پہ نہیں آؤں گا، وہ خفا اور برہم سے کہہ رہا تھا، اور فارس نے مزید کوفتے سے دیکھا. مطلب اپنی بہن کو اکیلا کر دو گے؟ اس سے ہاشم کو کیا پیغام ملے گا؟ ہاں؟ سعدی خاموش ہو گیا، مگر آئیبرو ہنوز بھیجے ہوئے تھے. اوپر حنین کے کمرے میں آؤ تو وہ بیڈ پہ سر جھکائے اکڑو بیٹھی تھی، اور ہاتھ باہم پھنسائے وہ لب کاٹے جا رہی تھی. سامنے کرسی پہ بیٹھی زمر نوٹ پیڈ ہاتھ میں لیے غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ کھنکاری، ایک دفعہ پھر سے شروع کرتے ہیں، لیکن تم نے اب رونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس سب کا سامنا بھی کرو نا. حنین نے جھکے چہرے کے ساتھ گیلی آنکھیں رگڑ لیں. مجھے اندازہ ہے کہ ہاشم کی اپروچ کیا ہوگی. دیکھو، تم میری گواہ ہو، جب حلف لوگی تو میں پہلے سوال کروں گی. اس سے ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں. پھر وہ آئے گا اور تم سے جرا کرے گا. جرا کو کراس کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ضروری نہیں ہے کہ ان سوالوں کا تعلق میرے ہی سوالوں سے ہو. وہ تمہارا کردار مسخ کرنے کی کوشش تو کرے گا ہی کرے گا. اور حنین نے کرب سے آنکھیں بند کر لی. تمہاری کریڈیبلٹی کو ٹھیس پہنچائے گا. تم نے جواب میں صرف سچ بولنا ہے. عزت صرف سچ دلایا کرتا ہے، محتاط سچ. پھر میں دوبارہ تمہیں ری ایگزامن کر سکتی ہوں، لیکن اب میں صرف ان باتوں کی وضاحت کے لیے سوال کر سکتی ہوں جو اس نے پوچھی تھیں. نئی بات نہیں میں ایڈ کر سکتی. اور پھر وہ دوبارہ میری بات کا تاثر زائل کرنے کے لیے نہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے. اسے ری کراس کہتے ہیں. سمجھ رہی ہو نا؟ اور حنین کچھ نہیں بولی اور چہرہ جھکائے خاموش بیٹھی رہی. میں تم سے سوال پوچھ چکی ہوں. تم جو جانتی تھی کاردارس کے بارے میں سب بتا چکی ہو. اب سمجھو کہ میں ہاشم کاردار ہوں اور میں یہاں تمہیں کراس کرنے لگی ہوں، اوکے؟ اور حنین نے اس بات میں سر ہلایا اور نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں. حنین یوسف خان، زمر نوٹ پیڈ کو دیکھ کر بولی. ملزم نوشرواں کاردار کو آپ کتنے عرصے سے جانتی ہیں؟
تقریباً 8 سال سے، وہ دھیمی آواز میں بولی، اور یقیناً آپ مجھے بھی جانتی ہوں گی۔ اور حنا نے نظر اٹھا کے دیکھا، ایک دم لگا وہ کٹہرے میں کھڑی اور سامنے قیمتی سوٹ میں ملبوس تیز پرفیوم کی خوشبو سے مہکتا وہ کھڑا ہے اور مسکرا کے اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ جی، اس کی آواز پست تھی اور دل کانپا تھا۔ ابھی آپ نے کہا کہ آپ کئی ماہ سے میرے خاندان کی اصلیت سے واقف تھیں، لیکن کیا آپ نے میرے منہ پہ مجھے کبھی ایسی بات کہی؟ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ مجھے دیر سے پتہ چلا تھا۔ کتنا دیر سے؟ کیونکہ کیا یہ درست نہیں ہے کہ کئی ماہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطے میں رہی تھیں، دن میں کئی دفعہ میسج کرتی تھیں؟ یہ درست ہے، مگر اس وقت مجھے آپ کی اصلیت نہیں پتہ تھی، اور وہ باتیں آپ اپنی فیملی سے چھپ کے کرتی تھیں۔ کیا معلوم ہونے پہ آپ کی فیملی اس بات کو پسند کرتی؟ مجھے نہیں پتا۔ اور جیسا کہ آپ نے چیف ایگزامینیشن ان چیف کے دوران کہا، ایک جمعے کی دوپہر بریانی کھاتے ہوئے آپ کے گھر میں میں نے وہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے معافی مانگی تھی۔ جی، آپ نے ایسے ہی کہا تھا۔ حنین، کیا یہ درست ہے کہ آپ ایک بہت اچھی ہیکر ہیں؟ جی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تھے اور سارے منظر دھندلا رہے تھے۔ اور کیا آپ کی فیملی اینڈ فرینڈز آپ سے فیورز بھی مانگتے رہتے ہیں؟ میں ناجائز کام نہیں کرتی۔ چلیں، اپنے دوستوں کو کسی کرائسس سے نکالنے کے لیے اپنی ہیکنگ سکلز تو آزمائی ہوں گی آپ نے؟ جی، وہ بولی تو زمر کی آواز پس منظر میں سنائی دی۔ احمر نے بتایا کہ وہ جانتا ہے او سی بی صاحب کے بارے میں سب کچھ۔ اب وہ لیڈنگ سوال تم سے پوچھے گا۔ پھر جیسے اسے ہاشم کی آواز سنائی دینے لگی اور ہر سو دھند تھی اور وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ کیا کبھی کسی بارسوخ عہدے پہ موجود آدمی نے آپ کی خدمات کے لیے آپ سے رابطہ کیا؟ جی، اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ اور کیا مدد مانگی تھی انہوں نے آپ سے؟ اب یہاں حنا میں آبجیکٹ کروں گی کہ وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے، مگر جج میرا اعتراض رد کر دیں گے اور پھر تم جواب دو گی۔ ان کی بیٹی کی عزت خطرے میں تھی، وہ اس کو بچانا چاہتے تھے، اور یہ کام کرنے کے لیے آپ نے بدلے میں کوئی فیور مانگا تھا نا ان سے؟ فیور مانگا تھا ان سے؟ جی، مانگا تھا۔ آپ ان صاحب کا نام اور اس کام اور فیور کی تفصیل کورٹ کو بتائیں گی تاکہ کورٹ کو معلوم ہو سکے کہ آپ کس کردار کی حامل ہیں۔ وہ مر چکے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتی، اس نے ہچکی لی۔ زمر نے تعصب سے دیکھا۔ ایسے نہیں حنا، تمہیں جواب دینا ہوگا لیکن احتیاط سے۔ پھر وہ ٹھہری۔ آپ ہاشم کاردار نہیں ہیں، وہ ایک دم گیلا چہرہ اٹھا کر بولی تو زمر نے دیکھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لیے آپ یہاں سے جائیں۔ حنا، پھر وٹنس پریپ کیسے کرو گی تمہاری وکیل ہونے کی حیثیت سے؟ آپ میری وکیل نہیں ہیں، آپ سعدی یوسف کی وکیل ہیں۔ میں اپنی وکیل خود ہوں، میں اپنا مسیحا خود ہوں۔ یہ میری غلطی تھی نا، میں اسے خود ہی فکس کر لوں گی، پلیز آپ جائیں۔ زمر گہری سانس لے کر اٹھ گئی اور باہر آئی تو فارس سیڑھیوں کے تہانے پہ کھڑا تھا۔ ہمیں اسے دبئی بھیج دینا چاہیے، وہ اسے دیکھ کے ناخوشی سے بولا تھا، اور سعدی کو جو کہا سو کہا، مگر وہ خود بھی خوش نہیں تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ آزردگی سر ہلا کے رہ گئی اور پھر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ڈنر ابھی یاد آیا، ویکنڈ پہ وہ دکان سے مسکرایا، مگر بل آپ ہی دیں گی۔ ہاں ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ خفگی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ رات کسرے کاردار پہ پہلے سے زیادہ ویران اور بوجھل سی اتری تھی، اور لاؤنج میں ٹی وی پہ چلنے کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں، اور ایسے میں جواہرات بڑے سے صوفے پہ بیٹھی تھی اور وہ پہلے سے بہت بہتر اور سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ دوا کا اثر تھا، موڈ بھی ٹھیک تھا، اور ساتھ سونیا پیر اوپر کر کے بیٹھی ٹیبلٹ گھٹنوں پہ رکھے گیم کھیل رہی تھی۔ ممی، دفتن اس نے سر اٹھا کے جواہرات کو مخاطب کیا۔ وہ چونکی، پھر مسکرا کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کہ بابا اتنے بزی کیوں رہتے ہیں؟ بابا کے کچھ پرابلمز ہیں نا، اس لیے، وہ پیار سے بولی تھی، اور سونی چونکی اور آنکھیں اٹھا کے اسے تعجب سے دیکھا، اور بالکل ہاشم کی آنکھوں جیسی ہی وہ تھیں، چمکدار اور ذہین۔ بابا کے کیا پرابلمز ہیں؟ کچھ برے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فارس قاضی جیسے۔ فارس انکل؟ سونی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ تو برے نہیں ہیں۔
وہ بہت برے ہو گئے ہیں اب چندہ، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے، تمہیں، تمہارے بابا شیرو سب کو مار دیں، ہمیں جیل میں ڈال دیں۔ وہ ہمارے دشمن بن گئے، انہوں نے ہمارے پلانٹ پہ آگ لگوائی، شیرو کو اتنے دن جیل میں قید رکھا، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اور سونیا حیرت اور تعجب سے اس کو دیکھی گئی۔ اور بس تم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ تمہارے بابا سب سے اچھے ہیں اور ان کے دشمن بہت برے۔ کبھی بھی اپنے بابا، مجھے، شیرو کو لے کے کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا، اور اگر کبھی فارس سے ملاقات ہو تو ان سے بات تک نہ کرنا، وہ گندے لوگ ہیں، دہشت گرد اور قاتل، آئی سمجھ؟ اور سونی نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا ننھا دماغ ان باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں سونیا کھانا کھا لیں؟ فیونا کی آواز آئی تو سونی اٹھ کے اس کی طرف بھاگی اور فیونا ٹرالی دھکیلتی ہوئی ڈائننگ ہال میں جا رہی تھی، اور ایسے میں جواہرات نے دیکھا سونی کا ٹیب وہیں صوفے پہ رکھا تھا اور جواہرات نے کشن اٹھایا اور اس کے اندر ٹیب بھی اس سمت جہاں CCTV کیمرہ اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا، اور اسی لیے اندر کمرے میں وہ آ گئی اور گویا سونے کے لیے جا رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے اس نے ٹیب کھولا اور تیز تیز کیز دبانے لگی۔ ٹیب کی چمکتی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور وہ نیلاہٹ بھری سفیدی سے روشن لگ رہا تھا، اور ایسا نیلا سفید جو زہر سے بھرے وجود کا ہوتا ہے۔ پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستوں۔ اس صبح یوں لگتا تھا جیسے پورا ہی شہر پسینے سے چپ چپ کر رہا ہو، اور ایسے میں جیل کے ملاقاتی ہال میں شدید گھٹن اور حبس محسوس ہوتا تھا۔ بوتھ کے دونوں اطراف میں انسانوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور باری باری قیدی اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر رہے تھے۔ 4 سال تک وہ سوراخوں والی اسکرین سے مزین بوتھ کے دوسری طرف ہوتا تھا، اور آج وہ اس طرف بیٹھا تھا اور نگاہیں سامنے بیٹھے نیاز بیگ پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ قیدیوں کا لباس پہنے، بڑی مونچھوں والا اور تیوریاں چڑھائے نیاز بیگ ناخوش سا لگ رہا تھا۔ تمہاری بیوی شکر لگا گئی ہے، میرا بیان نہیں بدلے گا، میں نے ماری تھی سعدی یوسف کو گولیاں۔ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولا، مگر دوسری طرف کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور نیاز تلخی سے مسکرایا۔ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو، وہ ٹھنڈے سے انداز میں بولا، مگر دوسری طرف کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑا تھا اور نیاز تلخی سے مسکرایا۔ جانتا ہوں صاحب، بہت قصے سنے ہیں تمہارے اس جیل میں، اور ناک سے مکھی اڑائی۔ فارس نے غور سے اسے دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، دیکھو تم 2 کیسز میں نامزد ہو، شزا ملک اغوا کیس میں تم بے قصور ہو، اور اگر میں چاہوں تو شزا کو منا سکتا ہوں، وہ تمہارا نام واپس لے لے گی۔ سعدی یوسف اغوا کیس میں تم اغوا کے مجرم ہو، اقدامی قتل کے نہیں، لیکن ہم تمہارا نام خارج کر دیں گے اور تم آزاد ہو جاؤ گے اگر۔ اس نے وقفہ دیا اور نیاز بے غور سے اسے دیکھتے سن رہا تھا۔ اگر تم عدالت میں سچ بول دو۔ میں نے سعدی یوسف کو گولی ماری تھی اور یہی سچ ہے۔ نیاز بیگ، فارس نے افسوس سے سر ہلایا۔ کتنے پیسے دینے کا کہا ہے ہاشم کاردار نے؟ وہ میرا کزن ہے، خون ہے میرا، میں اسے جانتا ہوں۔ ادھر تم نے گواہی دی، ادھر تم اس کے لیے خطرہ بن جاؤ گے اور وہ تمہیں جیل میں ہی ختم کروا دے گا۔ اور نیاز بیگ کی گردن میں گلٹی سے ڈوب کے ابھری، مگر وہ انہی سخت تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا۔ اس نے میز پہ رکھے پرنٹ آؤٹس اٹھائے اور شیشے کی اسکرین کے سامنے کیا، اور پہلے پہ سعدی یوسف کا خون میں لت پت وجود تھا۔ یہ تم نے نہیں کیا، اتنے پیارے نوجوان کو تم نے نہیں مارا، وہ بھی چند ڈرگس کے پیچھے یا اس کے سیل فون کے پیچھے جسے تمہارے بیان کے مطابق تم نے بیچ دیا تھا۔ اس نے دوسرا کاغذ سامنے کیا اور نیاز بے خاموشی سے شیشے کے پار لہراتے کاغذ دیکھنے لگا۔ کوئی کیسے یقین کرے گا کہ تم ایک لڑکے کو اتنی بری طرح پیٹ سکتے ہو اور اس کو اتنی گولیاں مار سکتے ہو، وہ بھی صرف اس سیمسنگ گیلیکسی S6 کے لیے؟ کتنے کا بک گیا ہوگا یہ فون؟ عدالت کو کیا اس فون کی قیمت نہیں معلوم ہوگی؟ کاغذ پہ اب سیاہ رنگ کا موبائل نظر آ رہا تھا اور اس نے کاغذ نیچے رکھے اور ترہم سے دیکھا۔ تمہارا بیان کمزور ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وقت پڑنے پہ ہاشم کاردار تم سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اس لیے دیکھو اس کی باتوں میں مت آؤ، عدالت میں کم از کم اتنا تو کہہ دو کہ تم نے سعدی کو گولیاں نہیں ماری۔ اچھا، اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ اسی انداز میں بولا تھا اور فارس کے چہرے پہ بالآخر مسکراہٹ آ گئی۔ پیسے چاہیے؟ میں دوں گا، اور تمہاری حفاظت بھی کروں گا، کیا سمجھے؟ نیاز بیگ نے اس بات میں سر ہلایا اور فارس نے اب ایک اور کاغذ سامنے کیا۔ تمہاری بیرک کا سپاہی تمہیں یہ کاغذات دے دے گا، یہ چند فکرے یاد کر لینا، یہ بولو کہ تم عدالت میں تم واقعی مجھے پیسے دو گے؟ وہ اب مشکوک لگتا تھا۔ آزما کے دیکھ لو۔ نیاز بیگ نے اب کے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا اور وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ فارس وہاں سے باہر آیا تو جیل کے حدود سے نکل کر اس نے زمر کو فون ملایا۔
کام ہو گیا، نیاز بیگ مسئلہ نہیں کرے گا، اس کی جرح ہمارے حق میں ہی جائے گی۔ پکی بات ہے نا، وہ مشکوک تھی۔ وہاں جا کر وہ تمہاری ہر بات بھول گیا تو؟ نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں آتا، جاب لیس نکما ہوں نا میں، ساتھ میں 2 نمبر بھی ہو۔ اور وہ دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ اور ادھر اس کے جاتے ہی ساتھ نیاز بیگ واپس آ کر ایک بڑے کمرے میں آیا جہاں موبائل جیمرز اثر نہیں کرتے تھے، اور وہاں لمبے لیٹے آدمی نے اسے موبائل مانگا اور پھر کونے میں جا کر کال ملائی اور فون کان سے لگاتے ہی وہ بول اٹھا، کاردار صاحب، نیاز بیگ بول رہا ہوں۔ اتنی صبح فون کرنے کا مطلب ہے فارس غازی آیا تھا تمہارے پاس؟ ہاشم اپنے آفس میں بیٹھا چند فائلز دیکھ رہا تھا اور انداز میں اطمینان تھا۔ جی، ابھی ابھی گیا۔ تو کیا کہا اس نے؟ وہی جو میں نے کہا تھا کہ ہاشم کاردار تمہیں مروا دے گا، میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا وغیرہ وغیرہ، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ ایک ایک حرف وہی کہا ہے اس نے، واقعی سے ہنسا تھا۔ گڈ، تو تم نے کیا کیا؟ وہی جو آپ نے کہا تھا۔ اسے سوچنے کا تاثر دیا، مگر اسے یقین ہے کہ میں مان گیا ہوں۔ ویری گڈ، اب وہ عدالت کی جرح کی تیاری غلط رخ سے کریں گے، تم اپنی تیاری پوری رکھو۔ جو حکم صاحب، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، نخوش سے کہہ کر ہاشم نے فون میز پہ رکھ دیا اور پھر تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ میں شہر بھر کے گواہوں کو خرید سکتا ہوں، جانتا نہیں ہے یہ کیا؟ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کاغذ الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ جی میں آئے جو کر گزرتا ہے تو کسی کا کہا نہیں کرتا۔ مورشال کے لاؤنج میں چھٹی والے دن کی رونق تھی اور زمر، فارس اور سعدی مخالف صوفوں پہ بیٹھے تھے اور تینوں اپنے اپنے فونز پہ لگے ہوئے تھے۔ نیچے کشن پہ سیم لیٹا ہوا تھا اور وہ بھی ٹیب پہ کچھ کھیل رہا تھا۔ ایک کونے میں ڈسٹنگ کرتی حسینہ کام چھوڑ کے اپنا فون دیکھ رہی تھی اور ایسے میں ویل چیئر پہ بیٹھے خاموشی سے بڑے ابا باری باری سب کے جھکے چہرے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ جب سارے گھر والے ساتھ بیٹھے ہیں تو کوئی اپنا موبائل کو نہیں وہ دیکھے گا؟ سب کے موبائل ایک ساتھ نیچے ہوں۔ اور اسامہ، کیا تمہیں ایسی گیمز کھیلنے کا شوق نہیں ہے جو تمہیں باہر جا کے کھیلنے ہو، یعنی چل پھر کے اور بھاگ دوڑ کے؟ ابا نے اسے پکارا تو سیم اسکرین پہ نگاہیں جمائے خاموشی سے بولا، ہے نا بڑے ابا، لیکن پتہ نہیں پوکیمون گو پاکستان میں کب آئے گی؟ اس نے اس موبائل گیم کا نام لیا جس کو کھیلنے کے لیے موبائل ہاتھ میں لے کر چلنا پھرنا پڑتا ہے۔ ابا صحیح کہہ رہے ہیں، زمر اپنا فون رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب ساری فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی ہو تو کوئی موبائل استعمال نہیں کرے گا۔ اور حسینہ، آپ کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی۔ ساتھ میں خفکی سے اس کو بھی لتاڑا اور جلدی سے فون رکھ کے ہڑبڑا کے کام کرنے لگی، اور فارس جو اپنا موبائل جیب میں ہی رکھ رہا تھا ایک دم چونک کے حسینہ کو دیکھنے لگا جس نے ابھی ابھی ایک چمکتا ہوا اسمارٹ فون سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا۔ پھر اس نے سعدی کو دیکھا اور فون رکھ کے بڑے ابا سے بات کرنے میں مصروف تھا اور متوجہ نہیں تھا، اور فارس نے پھر سے حسینہ کے فون کو دیکھا۔ حسینہ، یہ نیا ہے، کافی مہنگا لگتا ہے، کس نے لے کر دیا؟ آپا نے؟ وہ بلند آواز میں بولا تھا اور سعدی بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا، اور حسینہ نے ایک دم سے سب کو اپنی طرف متوجہ پایا تو اس کا چہرہ گلابی ہو گیا۔ نہیں فارس بھائی، صداقت نے لے کر دی ہے۔ ماشاء اللہ، صداقت لگتا ہے پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے لگ گیا۔ 2 ماہ پہلے تک تو نیا جوتا خریدنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتا تھا۔ اس نے چپتی نظروں سے حسینہ کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ نہیں جی، کمیٹی ڈالی تھی ہم نے، ابھی قسطیں دینی ہیں۔ وہ سر جھکا کر کام کرنے لگی اور فارس کہہ کر خاموش ہو گیا۔ احمد کی باتوں پہ نہ جائیں ماموں، ہمارے ملازم ایسے نہیں ہیں، وہ انگریزی میں تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پتا ہے، میں تو یوں ہی۔ اس نے سر جھٹکا اور زمر اور بڑے ابا بھی تادیبی نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ اس نے واقعی کمیٹی ڈالی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کہاں ڈالی ہے، زمر نے اسے گھور کے دبی آواز میں کہا تھا، اور بڑے ابا کو بھی برا لگا تھا شاید، اور حسینہ کو بھی احساس ہو گیا تھا اور وہ ایک دم دکھی نظر آنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، فارس نے جان چھڑانی چاہی۔ ہم صداقت کو عرصہ دراز سے جانتے ہیں فارس، وہ بہت ایماندار اور شریف لڑکا ہے۔ ابا نے صبح اس کو گویا سمجھایا، شاید بہت کچھ واضح کیا۔ جی مگر وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ ہم اس کی بیوی کو تو عرصہ دراز سے نہیں نہ جانتے، خیر میں تو بس ایک بات ہی کہہ رہا تھا۔ انگریزی میں کہہ کر معذرت کرتا وہ باہر کی طرف بڑھ گیا، اور فارس سے کون بحث کرتا، لیکن حسینہ کے لیے بھی سب کو برا محسوس ہو رہا تھا، اور بیچاری بے گناہ غریب سی لڑکی، وہ شک کرنے لگا تھا یوں ہی خواہ مخواہ میں۔ اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ زمر، ابا اور سعدی سب یہی سوچ رہے تھے۔ اوپری منزل پہ آؤ تو حنین اپنے کمرے کے بند دروازے کے اندر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، یزمردہ چہرہ، حلقوں والی آنکھیں لیے، اور وہ اپنے عکس کو ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے گردن اکڑا کر وہ کہنے کی کوشش کی، یور آنر، یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، میں نے ان سے کبھی موبائل پہ باتیں نہیں کی،
آواز کپکپاتی اور لہجہ کمزور تھا، مگر اس نے پھر سے کہنے کی کوشش کی۔ جی نہیں، میں کسی او سی پی کو نہیں جانتی۔ جی نہیں، میرے پاس کبھی فرینڈز اینڈ فیملی فیورز لینے نہیں آئے۔ آپ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، میں آپ کو سو کر سکتی ہوں۔ آواز پھر سے کانپی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اور پھر آنکھیں رگڑی اور اپنا موبائل اور پرس اٹھا کے کمرے سے باہر نکلی اور اسے سیم کے ساتھ وال پیپر لینے بلو ایریا جانا تھا۔ جب دونوں گاڑیوں نے ایک دوسرے کو پاس کیا تو حنین نے دیکھا پچھلی سیٹ پہ آبدار تھی۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ حنین اور سیم کو صداقت ڈرائیو کر کے ابھی کالونی کے اختتام تک ہی لایا تھا جب ایک لمبی اور چمکتی ہوئی کار سامنے سے آتی دکھائی دی، اور جب وہ آمنے سامنے آئی تو پچھلی سیٹ پہ آبدار عبید بیٹھی ہوئی تھی۔ کار کے شیشے سے آتے مگر اس نے شیشہ گرا کے رکھا تھا، اسی لیے دکھائی دے رہی تھی، اور زندگی میں پہلی بار حنین جان گئی تھی کہ جواہرات جوانی میں کیسی ہوتی ہوگی۔ وہ برآمدے میں کرسی پہ ٹیک لگائے سوچ میں گم بیٹھا تھا، اور جب کھلے گیٹ کے پار آتی وہ دکھائی دی۔ فارس چونک کے سیدھا ہوا اور بال چہرے کے ایک طرف ڈالے، سر پہ سرخ ریشمی رومال لپیٹے، سفید لباس پہنے ہوئے تھی، اور اسے بیٹھے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سر کو خم دیا، اور آبدار اس کے بالکل مقابل آ کر رکی اور سب سرمئی آنکھوں سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ادھر کیسے؟ آج تیوری نہیں چڑھی تھی؟ اس دن بات ادھوری رہ گئی تھی، میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی ذرا۔ اگر آپ مجھے چند منٹ مزید برداشت کر سکیں تو بیٹھ کے بات کر لیں، کہنے کے ساتھ اس نے کرسی کھینچی اور وجہ بیٹھیے کہتا دوسری طرف آ گیا اور بار بار غور سے اس کو دیکھتا بھی گیا اور گویا الجھن کا شکار تھا۔ میری وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، میں جانتی ہوں۔ وہ کرسی پہ ٹیک لگا کے اپنے ازلی شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی تھی اور 2 انگلیوں سے کان کی بالی چھیڑتے ہوئے نظروں کے حصار میں اس کا چہرہ مقید کیے ہوئے تھی۔ وہ میری ہر وقت آپ کی توجہ گھیرنے کی خواہش سے آپ کی وائف انسیکیور رہنے لگی ہیں۔ پھر میری اس معصوم خواہش کو غلط رنگ دیکھ کر بابا نے جو کیا، میں اس کے لیے بھی شرمندہ ہوں، اسی لیے وہ ہیرے کی لونگ واپس کرنے آ گئی تھی۔ ہاں، مگر تب مجھے لگا تھا کہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن میں غلط تھی، میں ان کو سمجھی ہی نہیں تھی شاید۔ ایک دوست کی حیثیت سے صرف آپ کو خبردار کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے خلاف تو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور اب جب کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، تو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی در آئے۔ امید ہے میری طرف سے آپ کا دل صاف ہو گیا ہوگا۔ اور فارس نے ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا۔ آپ یہ سب پہلے بھی کلیئر کر چکی ہیں۔ مجھے آپ سے گلہ بھی کرنا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا اور وہ داس مسکراتی نظر اس پہ جمائی کہہ رہی تھی، آپ نے مجھے استعمال کیا سعادی تک پہنچنے کے لیے، مجھے برا نہیں لگا مگر اچھا بھی نہیں لگا۔ چلیں، کولمبو میں میں نے آپ کو ایڈونچر تو دیا نا۔ کون سا ایڈونچر؟ آپ تو فرار ہو گئے تھے، میں تو اکیلی رہ گئی تھی۔ آپ بار بار بھول جاتے ہیں کہ میں اتنے مسائل کا شکار آپ کی وجہ سے ہی ہوں۔ اور پہلی دفعہ وہ کوئی جواب نہ دے سکا اور چہرے پہ افسوس آ گیا۔ اس نے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، میرے پاس کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں۔ مسز کاردار مجھے مسلسل نفرت انگیز پیغامات بھیج رہی ہیں۔ اس نے اپنا سیل فون اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا، جیسے فارس نے قدرے بھاری ہوتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو ہاشم کو دے دی، میرا نہیں سوچا؟ اب وہ اس کا انتقام مجھ سے تو لیں گی۔ آپ خود ہی تو وہ ثبوت ہمیں دینا چاہتی تھی، یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی نا۔ آواز بند دونوں نے چونک کے دیکھا اور زمر باہر آتے ہوئے ٹھنڈے سے انداز میں بولی تھی اور آبدار بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز زمر مسکرا کے گویا ہوئی، میں تو آپ سے معذرت کرنے آئی تھی، میں نہیں چاہتی آئندہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو۔ اور زمر نے فارس کے برابر میں کرسی کھینچی۔ آپ کو کیوں لگا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی؟ ہم آؤٹ سائڈرز کی وجہ سے آپس میں نہیں جھگڑا کرتے۔ اور فارس نے کچھ نہیں کہا، وہ موبائل پہ میسیجز دیکھ رہا تھا اور آبدار کے چہرے پہ افسوس اتر آیا۔ لگتا ہے آپ ابھی تک خفا ہیں، مگر چلے میں خوش ہوں کہ فارس نے مجھے معاف کر دیا، اور ہاں، یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ اس نے پرس کے ساتھ پکڑا ننھا سا باکس میز پہ رکھا، اور فارس نے خاموشی سے فون اسے واپس کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے باکس کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، پرفیوم، مجھے اچھا لگا تو میں نے لے لیا۔ سوری، میں یہ تحفہ نہیں لے سکتی۔ وہ شائستگی سے معذرت کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور زمر نے برہمی سے اس کے تحفے کو دیکھا۔ مجھ سے میرے پلین میں رائڈ لے سکتے ہیں، میری این جی او کے خلاف ٹپ لے سکتے ہیں، مسز کاردار کی ویڈیو لے سکتے ہیں، میرا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں، مگر تحفہ نہیں لے سکتے، وہ مسکرا کے بولی تھی۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔
اوکے، اس نے سر کو خم دیا اور زمر نے چونک کے بے یقینی سے اسے دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ اب اس کو سی آف کرنے اس کے ساتھ گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ مگر آئندہ آپ کوئی چیز نہیں لائیں گی اور مسز کاردار کو جواب نہ دیں، بس اگنور کریں، چند گارڈز مزید رکھ لیں، تنہا گھر سے نہ نکلیں۔ وہ ہدایات دے رہا تھا اور انداز میں فکر مندی تھی، اور گیٹ تک وہ اس کے ساتھ گیا اور پھر وہ چلی گئی تو فارس واپس آیا اور ابھی تک سوچ میں ہی گم تھا، جیسے افسردہ ہو۔ تم اس کا تحفہ کیسے لے سکتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو اس کو؟ وہ برہمی سے کہہ رہی تھی، اور پہلی دفعہ وہ بیزار ہوا۔ زمر، وہ اچھی لڑکی ہے، معافی مانگ رہی تھی مجھ سے، رویہ بدل لیا اس نے اپنا۔ تو تم مجھ سے یوں بات کیوں کر رہی تھیں؟ رویہ نہیں بدلا اس نے، ٹیکنیک بدلی ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اچھا، تو ٹیکنیک بدل کے وہ کر بھی کیا لے گی؟ وہ تمہارا اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا میں اس کا کر چکا ہوں، تلخی سے کہتا وہ وہیں بیٹھ گیا، اور اس نے کوئی احسان نہیں کیا ہم پہ ہماری مدد کر کے۔ یہ سب اس کے باپ اور اس کے ہاشم کاردار کا ہی تو کیا دھر ہے۔ اس کو تو اپنے خاندان والوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ سارے نقصان تو ہمارے ہوئے ہیں، مجھے تو تم پہ حیرت ہو رہی ہے کہ تم… اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہیں تو میں جا رہا ہوں، اکتاہٹ سے کہتے اس نے جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ تم اس کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہے ہو؟ نہ چاہتے ہوئے اس کا گلا رون گیا تھا اور وہ تیورا کے پلٹا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت اس کو اپنا کمپٹیشن سمجھنے کے بجائے نا اسے ایک انسان سمجھو جس نے ہماری مدد کی ہے اور جس کو میں نے بہت سی مشکلوں میں ڈال دیا ہے، اور اب مجھے ہی اس کو ان سب سے نکالنا ہوگا نا۔ خیر، کھانے پہ میرا انتظار مت کرنا، میں دیر سے آؤں گا، تلخی سے کہتا وہ مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا، اور سمر خفگی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اتنی جلدی تو بدلتے نہیں ہوں گے چہرے، گردآلود ہیں آئینے، انہیں دھویا جائے۔ شاپ میں کھڑی حنین بے دہانی سے وال پیپرز دیکھ رہی تھی۔ سیم قریب میں کمپیوٹر شاپ کی طرف چلا گیا، اس کو اپنا ٹیب ٹھیک کروانا تھا، اسی لیے وہ بنا چون چرا حنین کے ساتھ آ گیا تھا، اور صداقت باہر کار میں انتظار کر رہا تھا۔ حنین کی توجہ وال پیپر کے بجائے اندر کے گہرے منجدھار میں گول چکر کھا رہی تھی، اور بار بار وہ سر چھٹکتی تھی، مگر سوچیں اف ہاشم کاردار کی متوقع جرا کی آوازیں اس کے کانوں میں بار بار گونج رہی تھیں۔ وہ جتنا بھی دھیان بٹانے کی کوشش کرتی اتنا ہی وہ سر پہ سوار ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی خوشبو تک محسوس کرنے لگی تھی۔ کرنٹ کھا کے حنین مڑی تو گویا اگلا سانس لینا ہی وہ بھول گئی، کیونکہ اس کے سامنے تو وہ کھڑا تھا ہاشم کاردار، مسکراتا ہوا تیار سا قیمتی پرفیوم کی خوشبو میں بسا، اور وہ واقعی اس کے سامنے تھا، اور حنین کے ہاتھ سے وال پیپر چھوٹ کر نیچے جا گرا، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ کیسی ہو؟ اس کا انداز اتنا نرم اور اتنا مسحور کن تھا کہ وہ بنا پلک جھپکے اس پہ نظریں جمائے کھڑی رہی، اور لب ادھے کھلے ہوئے تھے اور جسم برف ہو رہا تھا۔ تمہارے سیل فون سے ٹریس کیا تمہیں، اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا جہاں تمہارے خاندان کے وہ سیلفش لوگ آس پاس نہ ہوں۔ پتہ وہ سیلفش کیوں ہے پیاری لڑکی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا، اور وہ سن نہیں رہی تھی، بس اسے دیکھ رہی تھی۔ پیاری لڑکی کی صدائیں بار بار دیوار سے ٹکرانے لگیں، پیاری لڑکی، پیاری لڑکی۔ ان کو صرف اپنی فکر ہے، زمر اور فارس کو اپنی شادی میں محنت کرنے کی فکر ہے۔ سعدی کو کیس جیتنے کی پڑی ہوئی ہے تاکہ وہ سچا ثابت ہو اور وہ آگے بڑھ سکے، اور ایسے میں کسی کو بھی تمہاری تو فکر ہے نہیں۔ حنین کے ٹہرے میں کھڑی ہو، ایک دنیا اس کی باتیں سنے، اس کی باتیں لکھے، وہ اخباروں کی سرخیوں کی زینت بنے، اس کا کردار تار تار ہو جائے۔ یہ سب باتیں ان کو سانوی لگتی ہیں، ان کا انتقام پورا ہو جائے، باقی سب تو خیر ہی ہے۔ اور وہ موم کا مجسمہ بنے اسی کو دیکھنے لگی، اور ٹھنڈے پسینے سے اس کا گویا وجود موم کی طرح پگھل رہا تھا۔ کسی کو بھی تمہاری فکر نہیں ہے حنین؟ وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی سمن نہ کرتا، زمر غلط کہتی ہے کہ میں تمہیں سمن کرتا، میں بچوں سے نہیں مقابلہ کرتا، بچوں کو درمیان میں نہیں لاتا، میری اپنی بھی ایک بیٹی ہے، میں جرا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا تمہاری، مگر زمر اور سعدی تمہیں درمیان میں لائے ہیں، انہوں نے تمہیں سلیپ پہ چڑھایا ہے۔ تم اپنا سوچو حنین، میرا نہیں، کسی کا بھی نہیں۔ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھو، شادی کیسے کرو گی، سر اٹھا کے کیسے جیو گی؟ لوگ میرے اور تمہارے افیئر کی باتیں زمانوں تک کریں گے۔ یہ سب جرا میں کہنا پڑے گا، اور یقین کرو کہ میں نہیں کرنا چاہتا یہ سب، میں تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن سعدی نے مجھے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے، اب تم میری مدد کرو۔ وہ تو سن تھی، مجسمہ تھی، موم کی طرح پگھل رہی تھی، اور وہ آگ کے شعلے کی طرح اس کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھا۔ تم کورٹ میں کہو کہ تمہیں کچھ یاد نہیں، جو پولیس کو تم نے حلیمہ سے متعلق بیان دیا نا، اس کو واپس لے لو پیاری لڑکی۔ تم اتنی ارزاں نہیں ہو سکتی کہ تمہیں کورٹ میں کوئی استعمال کرے۔ تم میرے خلاف کوئی بات مت کہو، میں جرا نہیں کروں گا۔ کوئی تمہارے کردار کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکے گا
صرف تم اتنا کہنا ہے تمہیں کہ ساتھی جھوٹ بول رہا ہے، اور تمہاری رائے میں شیرو ایسا نہیں کر سکتا۔ یوں تم محفوظ رہو گی، کیونکہ یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی نا حنین، تو واپس نہیں آئے گی۔ ایک آنسو حنین کی آنکھوں سے ٹوٹا اور گال پہ لڑکا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ جی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ یہ عزت ایک دفعہ چلی گئی تو واپس نہیں آئے گی، وہ کسی روبوٹ کی طرح بولی تھی۔ گڈ، تم جب کٹہرے میں کھڑی ہونا تو مجھے فیور دینا، میں تمہیں دوں گا، اور اپنے خود غرض خاندان سے ڈرنا نہیں، ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، تمہیں نہیں، کیونکہ اگر میں نے او سی پی صاحب والی باتیں جرا کے دوران کہہ دیں، اور یقین مانو میں نہیں کہنا چاہتا، میں تو تمہارے خلاف، اگر یہ سب میں نے کہہ دیا تو تمہارے خلاف تو انکوائری ہوگی۔ تم نے ابھی بھی یہ کیا ہے نا؟ ایف ایس سی کا رزلٹ کینسل ہوگا، 3 سال تک تمہیں کوئی تعلیمی ادارہ داخلہ ہی نہیں دے سکے گا۔ 3 سال بعد تم دوبارہ سے ایف اے بی اے کر رہی ہوگی۔ 3 سال بعد 7 سال پیچھے چلی جاؤ گی کیا؟ تم جس یونیورسٹی یا کالج میں جاؤ گی وہاں تو بے عزتی ہو کے رہ جاؤ گی، سب تمہیں چیٹر کہیں گے، حقارت سے دیکھیں گے۔ اس لیے تمہیں اس وقت صرف اپنا ہی سوچنا چاہیے۔ وہ کوٹ کی نادیدہ شکن درست کرتا اس پہ ایک نرم سی آخری نظر ڈال کے مڑ گیا، اور سیلز مین اسی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی چلا گیا، اور وہ ہنوز بت بنے کھڑی رہی، اور موم کے قطرے پگھل پگھل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آگ جا چکی تھی اور تپش باقی تھی۔ ابھرتے ڈوبتے سورج سے توڑ لوں رشتہ، میں شام اوڑھ کے سو جاؤں اور سحر نہ کروں۔ وہ گھر آئی تو اس کا جسم یوں جل رہا تھا گویا ارد گرد 1000 تنور چل رہے ہوں۔ وہ لاؤنج میں خاموش بیٹھی زمر کے سامنے پل بھر کو رکی۔ میں گواہی تو دوں گی، لیکن میں بس وہی کہوں گی جو میری مرضی ہوگی۔ کوئی میرے منہ میں الفاظ نہیں دے گا، آپ میں سے کوئی مجھے نہیں بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہی کہوں گی جو میرے لیے ٹھیک ہوگا۔ در سے پھٹی آواز میں کہہ کر وہ آگے بڑھی، اور سامنے سعدی کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم گواہی دو حنا، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ تمہیں یوں اذیت دیں۔ تو پھر آپ کو یہ سب ہمارے سارے خاندان کو کچہری میں گھسیٹنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ شوقی انداز میں وہ چٹک کر بولتی، دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ پھر کمرے میں آ کر وہ جو سر منہ لپیٹ کے لیٹی تو کتنے گھنٹے نہ اٹھی، اور مغرب کی اذانیں ہوئی تو اٹھ کے نماز پڑھی، اور پھر سے لیٹ کے جسم بخار میں دہک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر گر رہے تھے۔ کب تک وہ یوں سزا کاٹتی رہے گی ان کچی عمر کی پکی غلطیوں کی؟ خدایا وہ کیا کرے۔ عشاء بھی یوں ہی پڑی اور پھر سے لیٹ گئی۔ رات تاریک ہوتی گئی، شہر اندھیرے میں ڈوبتا گیا۔ جانے وہ کون سا پہر تھا جب اس نے محسوس کیا کوئی دروازے میں آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ فارس کی چاپ پہچانتی تھی، مگر اسی طرح کروٹ لیے وہ لیٹی رہی، ہلی تک نہیں۔ وہ آگے آیا اور پائلتی پہ بیٹھا۔ اگر تم نہیں دینا چاہتی ہو گواہی تو مجھے بتا دو، ہم کوئی اور راستہ نکال لیں گے۔ پتہ ہے کیا ماموں؟ وہ اندھیر خلا میں تکتی ہوئی عجیب خالی پن سے بولی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں ذہین ہوں، کئی ممالک کے پاپ کلچر، ڈراموں اور کتابوں سے واقف ہوں، تو عام لڑکیوں سے مختلف ہوں، برتر ہوں، مگر میں تو غلط تھی۔ گرم گرم آنسو ابل کے گالوں پہ لڑکے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ ہم مڈل کلاس لڑکیاں جتنا بھی پڑھ لیں نا، جتنا کمپیوٹر استعمال کر لیں، دنیا بھر کی سیاست پہ تبصرے کیوں نہ کر لیں، ہم رہتی وہی مڈل کلاس ہی ہیں۔ عام شکل و صورت کی بے بس سی لڑکیاں جن کو عزت کے نام پہ کوئی بھی بلیک میل کر سکتا ہے، جن کی عزت ایک دفعہ چلی جائے تو اسے کوئی واپس لا ہی نہیں سکتا۔ ہم بہت بیچاری لڑکیاں ہیں فارس ماموں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتی، ہم ٹوٹل فیلئر ہوتی ہیں۔ جب میں جیل میں گیا تھا تو میں نے بہت سی باتیں سیکھی تھی جن کا مجھے بھی زندگی میں پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ میں نے سیکھا تھا کہ اگر کوئی آپ کے عقائد پہ حملہ کرے تو زبان سے جواب دو، اگر کوئی آپ کے جسم پہ حملہ کرے تو ہاتھ سے جواب دو، اور اگر کوئی آپ کے خلوص نیت پہ شک کرے تو اپنے اچھے عمل سے جواب دو، اگر کوئی آپ کی دیانتداری پہ انگلی اٹھائے نا تو دلائل سے جواب دو۔ لیکن وہ ٹھہرا، اندھیرے کمرے میں اس کی آواز گونج گونج کر پلٹ رہی تھی، لیکن اگر کوئی آپ کے کردار پہ، آپ کی عزت پہ حملہ کرے تو کوئی جواب نہ دو۔ اچھا تو پھر کیا کرو؟ وہ چونک سے دیکھنے لگے اور چند لمحے کچھ نہ بولا، پھر جب لب کھولے تو اس کی آواز بہت ہی دھیمی اور سرسی تھی۔ Then you make them bleed. ان کو تڑپا تڑپا کے مارو۔ وہ کب کمرے سے گیا اسے پتہ بھی نہیں چلا،
اور وہ گمسم سی بیٹھی رہی، اور پھر وہ اٹھی، باتھ روم جا کے وضو کیا، آنکھیں جل رہی تھیں، جسم بخار میں پھینک رہا تھا، بمشکل دوپٹہ سر پہ لپیٹی وہ کمرے میں آئی، جا نماز بچائی اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ کیا ہم لڑکیاں ٹوٹل فیلئر ہیں اللہ تعالیٰ؟ سلام پھیر کے وہ دوستانوں بیٹھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور گمسم سی پوچھ رہی تھی، کیا ہم لڑکیاں واقعی اتنی بے بس اور لاچار اور بیچاری ہوتی ہیں؟ کیا عزت کے نام پہ کوئی بھی ہمیں بلیک میل کر سکتا ہے؟ کیا ہماری غلطیوں کی کہانیوں کے مرد کرداروں کے ہاتھوں میں ہی ہماری عزت ہوتی ہے، یا پھر آپ کے ہاتھ میں اللہ؟ کیا آپ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کو بے عزت اور ذلیل و رسوا کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے نا اللہ تعالیٰ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر معلوم کر لے گا تو تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہیں بخش دے گا۔ سورہ انفال کی آیہ نمبر 70۔ تو اگر میرے اندر کوئی بھی خیر ہے تو کیا میری عزت مجھے واپس مل سکتی ہے؟ کیا دنیا والوں کی نظر میں میرا پردہ رہ سکتا ہے کہ وہ تو واقف ہی نہیں ہے، اور میرے گھر والے جو واقف ہیں ان کی نظر پھر سے معتبر ہو سکتی ہوں کیا میں ان کی نظر میں؟ کہ شادی کو جھوٹا کہنے کے بجائے کوئی اور راستہ ہے اللہ؟ وہ اب رو نہیں رہی تھی، وہ بس پوچھ رہی تھی، الجھ رہی تھی اور تعجب کا شکار تھی۔ ہاں، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے آؤ تو فارس اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو رہا تھا، اور زمر جو بے مقصد سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی اس کو نظر انداز کیے برش اٹھا کے بالوں میں چلانے لگی تھی، اور خفا خفا نظریں آئینے پہ جمائے وہ لب بھینچے ہوئے تھی۔ وہ ذرا سا کھنکارا انداز بیچارے شوہر والا تھا، اور زمر برش کرتی رہی۔ اس کے قریب آیا اور سنگھار میں اس کے کنارے بیٹھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، ایک انگلی سے گردن کھجاتے وہ بولا تھا۔ کیا اس نے گھر سے نکال دیا جو آپ کو بالآخر اپنے گھر کی یاد آ گئی؟ وہ سلگتی نگاہیں اٹھا کے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ احمر سے ملنے گیا تھا، سعدی کی ڈاکٹر کا پوچھنا تھا کہ وہ ملی یا نہیں، اس کے پاس نہیں گیا تھا۔ تو وہیں رہ جاتے، واپس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ برش زور سے پٹکا اور اس کی وضاحت پہ بالکل یقین نہیں کیا۔ آ گیا ہوں تو کیا گھر سے نکالو گی؟ زمر نے جواباً محض سر جھٹکا، اور خوب غصہ آ رہا تھا اس پہ۔ اچھا سنا، وہ مصالحتی انداز میں اس کی طرف سراسر جھکا اور نظروں کے حصار میں اس کا خفا چہرہ لیا، مسکراہٹ دبائے بولا، اچھا چلو ڈنر پہ چلتے ہیں۔ یہ ڈنر کا نہیں، سحری کا وقت ہے، وہ اسے گھور کے بولی تھی۔ اب ایسی بھی کوئی رات نہیں بیتی کہ ایک آدھ ڈھابا کھلا ہی نہ ہو۔ ہاں ہاں ہاں، بس مجھ پہ پیسہ خرچ نہ کرنا، 250 کی انگوٹھی دلانا اور کھانا ڈھابوں سے کھلانا۔ وہ مارے تعصب کے اٹھ کھڑی ہوئی، اور فارس نے افسوس سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم ہمیشہ سے اتنی لالچی تھی یا وکالت پڑھنے کے بعد ہوئی ہو؟ تم نہ واپس اسی کے پاس چلے جاؤ۔ ارے یار نہیں جاتا میں اس کے پاس، میں تو عرصے سے اس کے گھر بھی نہیں گیا، اور وہ اس رات ڈنر پہ میں نہیں حنین گئی تھی، وہ ویڈیو بھی اس سے ہنا نے ہی لی تھی۔ اب بس کر دو شک کرنا، وہ مسکراہٹ دبائے صفائی دے رہا تھا۔ ہاں ہاں، مجھے تو جیسے یقین آ گیا۔ اس نے بدیک چہرے کو ویسے ہی سپاٹ رکھا، البتہ دل سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا موڈ تو ٹھیک کر لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو مجھے کچھ ہو جائے اور تم یہ وقت ضائع کرنے پہ نہ پچھتاتی رہو۔ وہ ہزارہ مذاق کہہ رہا تھا، مگر بالوں میں برش گزرتا اس کا ہاتھ کانپا، اور اس نے دہل کر فارس کو دیکھا۔ تم کتنا فضول بولتے ہو نا۔ بس، اسے مایوسی ہوئی۔ میں تو امید کر رہا تھا کہ تم میری عمر تمہیں لگ جائے جیسا مکالمہ بولو گی۔ کتنا شوق ہے نا تمہیں مجھ سے چھٹکارا پانے کا؟ اسے اثر نو غصہ آنے لگا۔ ہے تو بہت زیادہ، لیکن اس نے برش بالآخر اس کے ہاتھ سے لے کر میز پہ رکھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ لیکن تم اس بات کا یقین رکھو کہ موت کے علاوہ ہمیں کوئی چیز یا کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی اور ساری ناراضگی تلخی زائل ہوگی۔ اس کا مضبوط انداز، پر یقین لہجہ، اور وہ آنکھوں سے چھلکتا ہوا عزم، بس اس سے کسبنی زندگی میں یہی چیز تو تھی جو اسے بہادر بنائے رکھتی تھی۔ تم مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتے ہو فارس؟ اب تم مجھ سے واقعی اتنی محبت کرتے ہو نا فارس؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اصلی والی محبت نا؟ زبان نے ایبرو اٹھایا۔ نہیں، چائنا والی۔ وہ جل کے بولا تو ایک دم ہنس پڑی، اور ساری اداسیاں فضا میں کھل کے ختم ہو گئی تھی جیسے۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔
उस सुबह हाशिम कारदार के ऑफिस में हवा बिल्कुल साकिन थी और एक डरावनी सी खामोशी छाई हुई थी और हाशिम बिल्कुल सांस रोके बैठा सामने मेज पे रखे कागजात को ही देख रहा था। वो सीसीटीवी से निकाले गए स्टिल इमेज थे और रईस एक एक की तफसील बता रहा था। न सिर्फ फारिस गाजी ने श्रीलंका जाने के लिए हारून उबैद का तैयारा इस्तेमाल किया बल्कि मिसेज आबदार उनके साथ गई थी। ये देखिए, वो तस्वीर में जिस अपार्टमेंट से निकलता दिखाई दे रहा था वो भी आबदार उबैद के नाम पे ही है। और हाशिम ने इस बात में सर को खम दिया, वो उस जगह को पहचानता था। गार्ड कम्मार की मौत से पहले आबदार साहिबा सादी से मिलने गई थी और इससे भी पहले वो पाकिस्तान में फारिस गाजी से मिलती रही थी, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि वो सुरंज आबदार ने शादी को दी थी। मैं समझ गया, थैंक यू। रईस तुम जा सकते हो, एकदम खुश से अंदाज में कहता हुआ कागज़ रखने लगा और रईस चुप हो गया और फिर सर को खम देकर बाहर निकल गया। अब वो कमरे में तन्हा था और वो तन्हाई जानलेवा थी और दहशत वहशत ही वहशत थी। दुख सा दुख था। वो बार बार एक तस्वीर को देखता था, कभी बेयकीनी से और कभी मल्लाल से और कभी आंखों में कर्ब सिमट आता और कभी गुस्सा। उसका सर दर्द करने लगा था, ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था और टाई की नॉट ढीली की और सर दोनों हाथों में उसने गिरा दिया था। भाई, नौशर्मा की आवाज़ पर वो चौंका और चेहरा उठाया। वो जाने कब वहां आकर खड़ा हुआ था। हाशिम ने ढीले से अंदाज में से बैठने का इशारा किया। मुझे आपसे बात करनी है। वो बैठा तो उसका चेहरा भी शदीद अंदरूनी खलफिशार का शिकार लगता था। हाँ बोलो, वो संभल के पूछने लगा था। पिछले 2-3 माह से वो मुकदमे में यूं उलझे थे कि आपस में अपना तो प्यार रहा था ना माजी के इख्तलाफात, बस नॉर्मल ही हो गए थे वो तो दोनों। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, मेरी वजह से हमारा ख़ानदान इस स्कैंडल में फंसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं मैं इतराफ़ी जुर्म करना चाहता हूँ। उसके अल्फाज थे कि क्या। हाशिम करंट खा के सीधा हो गया और वह कह रहा था नदामत से सर झुकाए, मैं खुदा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं सादी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं जज साहब को सच बता देना चाहता हूँ। वो फिक्रा मुकम्मल नहीं कर सका था और हाशिम कारदार ने पानी का भरा हुआ ठंडा ठार ग्लास उसके मुंह पे फेंका और ठंडे यख पानी से उसका चेहरा, गर्दन और बालों को उसने नहला दिया और उसने हक्का बक्का सा चेहरा उठाया। अगर नींद से आंख खुल गई हो तो मेरी बात सुनो, बरहमी से कहता हुआ आगे को हुआ। तुमने सादी के साथ ये इसलिए किया क्योंकि वो ये डिजर्व करता था, क्योंकि तुम हमेशा से एक नालायक और कम उम्र लड़के थे, मगर तुम में भी कुछ क्वालिटीज तो थी। उन दोनों बहन भाई ने तुम्हें हमेशा डिग्रेड किया, तुम्हारे राज खोले, तुम्हें एहसास से कमतरी का शिकार किया। उनको वो मिला जो उन्होंने बोया था। वो अपने एहसास से बर्तरी से निकल पाते तो उनको कुछ समझ आता ना कि किसी का इतना मजाक नहीं उड़ाते जितना वो तुम्हारा उड़ाते थे। तुमने नौशर्मा अगर कुछ गलत किया है तो इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे साथ भी गलत किया था। लेकिन भाई, मैं सारे कर्ब से निकलना चाहता हूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो दबा दबा से चिल्लाया था और गीले चेहरे पे आंसू कहाँ थे अंदाजा न कर सके। चुप करके मेरी बात सुनो। हाशिम उठा, मेज पे हथेलियां रखी उसकी तरफ झोंका और उसकी आंखों में देख के खुर्राया। मैंने अगवा किया उसे, मैंने कैद में रखा उसे, फिर वो तुम्हें क्यों नामजद कर रहा है? वो लोग तुम पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मैं तुम्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं हूं जो तुम्हें उससे निकाल भी लूंगा। लेकिन अगर मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, अगर खुदा उन लोगों के दिल में मेरे लिए रहम। डैम इट! हाशिम ने गुस्से से मेज पे हाथ मारा। उन्होंने तुम्हें माफ़ करना होता तो ये सब करते क्यों? वो तुम्हें फांसी पे लटका हुआ देखना चाहते हैं, वो इंसाफ नहीं चाहते, वो इंतकाम चाहते हैं। फिर वो वापस कुर्सी पे बैठा और चंद ठंडे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करना चाहा और बोला, देखो शेरू, तुम्हारे एतराब से हम सब तबाह हो जाएंगे। तुम याद करो जेल के वो चंद दिन जो तुम गुजार के आए हो। तुम नहीं सह सकोगे वो सब कुछ, तुम फंदे से पहले ही मर जाओगे। तुम मेरे भाई और शेरू, मैं तुम्हें मरते हुए देख नहीं सकूंगा। उसका लहजा आखिर में बिल्कुल टूट सा गया था और शेरू की आंखें भीग गईं और उसने कर्ब से दोनों कनपट्टियां थामी। तो क्या करूं मैं भाई? बस तुम अपने भाई पे भरोसा रखो, मुझे अपना केस लड़ने दो। उन लोगों ने हमारे ख़ानदान को बस मजाक ही बना दिया तो मैं उनको मजाक बना दूंगा। तुम देखना मैं अदालत में करता क्या हूँ उसके ख़ानदान की औरतों के साथ। एक नज़र उसने सामने रखे कागजात को देखा और आंखों से नफरत झलक रही थी। उसने मुझसे वो औरत छीन ली जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं उससे वो औरत ले लूंगा जिससे वो मोहब्बत करते हैं। तो मैं क्या करूं भाई? नौशरवा भीगी आंखों के साथ नफी में सर हिलाता पूछ रहा था। तुम बस खामोश रहो और मुझे मेरा काम करने दो।
وہ پورے وثوق سے بولا تو شیرو نے شکست کی جذبات میں گردن ہلا دی اور وہ عجیب دوراہے پہ آ کھڑا تھا جہاں ہر راستہ تباہی کی طرف ہی جاتا ہوا اسے دکھائی دیتا تھا۔ ان سے کئی کوس دور ایک ہوٹل کی ڈائننگ ایریا میں زرد روشنیوں نے پرفسوں خوابناک سا ماحول بنا رکھا تھا، اور ایسے میں ایک ٹیبل کے گرد 2 مرد اور 3 خواتین بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ سربراہی کرسی پہ جواہرات بیٹھی ہوئی تھی اور مسکراتی اور بظاہر دلچسپی سے ان کی باتیں بھی سن رہی تھیں، مگر گاہے بگاہے موبائل کی گھڑی پہ نظر ڈالتی تھیں، اور قریب کھڑے گارڈز بھی دکھائی دے رہے تھے انہیں۔ دفتن جواہرات کی آنکھیں چمکی، دور سے ویٹر دھوئیں اڑتی ٹرے اٹھائے چلا رہا تھا اور مسکرا کے اب ساتھ والی خاتون سے بات کرنے لگی، اور جیسے ویٹر قریب آیا اور تیز سے ان کے قریب چھپ کے ٹرے کے لوازمات نیچے اتارنے چاہے، جواہرات نے اپنا پیر اس کے راستے میں رکھا، اور وہ جو عادتاً تیز تیز کام کر رہا تھا غیر متوقع رکاوٹ سے اس کا پیر اور ٹرے ٹیڑھی ہوئی اور وہ سنبھل جاتا، مگر جواہرات چلا کے کھڑی ہوئی اور یوں گریوی کا باؤل اس کے کپڑوں پہ لڑک گیا۔ اگلے چند لمحے وہاں عجب سا کوہرام مچا تھا، جواہرات کا سفید لباس داغدار ہو گیا تھا اور وہ چلا چلا کر اس غریب لڑکے کی بے عزتی ہی کر رہی تھی۔ دوسرے ویٹرز اور گارڈز ٹوٹی بکھری چیزوں کو درست کر کے اس کی طرف لپکے تھے، اور لڑکا سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایسے وہ نیپکن سے اپنے ہی چہرے کے چھینٹے صاف کرتے ہوئے گارڈ سے غرا کے بولی تھی، میں جب تک یہ صاف کر کے نہ ہوں نا، اس ویٹر کو بھاگنا نہیں چاہیے یہاں سے، تم اس کو سنبھالو اور مینیجر کو بلا کے لاؤ۔ کیا مہمانوں کو اذیت دینے کے لیے کھول رکھا ہے یہ ہوٹل؟ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی پرس اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، اور گارڈ فوراً سے انہیں کاموں میں لگ گئے جن کا وہ حکم دے کر گئی تھی۔ لیڈیز ریسٹ روم کا پہلا دروازہ کھولا تو سامنے قطار در قطار سنک نظر آئے، اور ان کے پیچھے شیشے کی بڑی سی دیوار، اور وہاں وہ کھڑا تھا پی کیپ پہنے، بار بار کھڑی دیکھتا۔ اوہ احمد، شکر ہے تمہیں میرا پیغام مل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر آئی تو احمد نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور ہینڈل میں کچھ پھنسا دیا، اور پھر متعجب سے اس کی طرف لپکا۔ مسز کاردار، اتنا بھی کیا ہے کہ آپ مجھے کال تک نہیں کر سکتی تھی؟ میں خطرہ نہیں لے سکتی تھی، ابھی زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہاشم مجھ پہ شک کرنے لگا، میں اسے مزید خود سے متنفر نہیں کر سکتی۔ وہ تیز تیز بے رب سا بول رہی تھی۔ اوکے اوکے، آرام سے بتائیں، کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ وہ رسان سے اسے تسلی دینے لگا۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے، یہ میرے خفیہ اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں، اس میں ایک لاکر ہے جس میں کچھ زیور ہے اور بہت سی رقم، تمہیں وہ سب کچھ میرے پاس پہنچانا ہے۔ وہ اب چند کاغذات نکال کر اسے دکھا رہی تھی اور احمد غور سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس آئی تو لباس کا داغ وہیں پہ تھا، اور البتہ چہرہ تر و تازہ اور دھلا ہوا لگ رہا تھا، اور مسکرا کے وہ واپس بیٹھی تو دیکھا سامنے مینیجر، عملے کے چند نمائندے اور گارڈز کھڑے تھے۔ متعلقہ ویٹر کو انہوں نے پکڑ رکھا تھا اور مینیجر سینے پہ ہاتھ رکھے ندامت سے بار بار معذرت کر رہا تھا۔ جواہرات ٹیک لگائے بیٹھی اور فخر و غرور سے اس غریب نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے نہ صرف میرا لباس خراب کیا بلکہ میری دوپہر بھی برباد کر دی، اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ نہ صرف اس کو نوکری سے فارغ کیا جائے بلکہ یہ ایک بھاری جرمانہ بھی بھرے گا۔ مجھے معاف کر دیں، میری غلطی نہیں ہے، میرے آگے، وہ نوجوان بے بسی سے کہنا چاہتا تھا، مگر گارڈز اس کو کچھ بولنے سے پہلے خاموش کرا دیتے، اور جواہرات اب مزید حکم صادر کر رہی تھی۔ ہر شخص با اصول ہے، ہر شخص با ضمیر، پر اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک۔ کمرہ عدالت کی اونچی کھڑکی سے مئی کا سورج اندر جھانک رہا تھا، اور جج صاحب اپنی کرسی پہ قدرے ترچھے ہو کر بیٹھے رخ کٹہری کی جانب کیے ہوئے تھے، جہاں نیاز بیگ موجود تھا، اور اس کے سامنے نشریب میں زمر کھڑی تھی۔ نیچے بیٹھا سعدی بھی فکر مندی سے گواہ کو دیکھ رہا تھا، البتہ ہاشم ہلکی سے مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے تھا، اور آج وہ چشمے والا آدمی نہیں آیا تھا، اس لیے پیچھے بیٹھے فارس کی توجہ کا مرکز صرف نیاز بیگ ہی تھا۔ کیا یہ درست ہے کہ ہسپتال میں سعدی یوسف کا اسٹریچر لے کر جانے والے آپ ہی تھے؟ زمر پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں، وہ میں نے نیازی سے بولا۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ نے سعدی یوسف کے اغوا کا الزام قبول کیا تھا؟ جی۔ آپ نے سعدی یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے کا الزام بھی اپنے سر لیا تھا، لیکن استغاثہ ایک دفعہ پھر آپ سے حلف دلوا کر پوچھ رہا ہے کہ نیاز بیگ صاحب، زمر ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی، کیا آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں؟ عدالتی کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی اور سناٹا ہی تھا، اور نیاز بیگ نے ہاشم کو دیکھا اور پھر پیچھے بیٹھے فارس کو، اور دونوں سے مختلف قسم کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ زمر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں سچ بولوں گا، میں اپنے بیان پہ قائم ہوں، میں نے ہی سعدی یوسف کو گولیاں ماری تھی۔ واو، سعدی نے بڑبڑاتے سر جھٹکا، اور ہاشم نے مسکرا کے زمر کو دیکھا جس کی یہاں سے پشت دکھائی دے رہی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات تو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ ہی سعدی کے ساتھ اس زیر تعمیر گھر میں اس رات تھے؟ جی ہاں، میں ہی تھا۔ ہاشم نے مڑ کے فارس کو دیکھ کر، اور بالکل خاموش اور اسپاٹ سا دکھائی دے رہا تھا۔
عدالت کو بتائیے کہ آپ کا سعدی یوسف سے کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا؟ یہ لڑکا میرے سے کوکین خریدتا تھا، کافی دن سے پیسے پورے نہیں دیے تھے، میں نے کہا بدلے میں اس کا ریسٹورانٹ قسطوں پہ خرید لوں گا، اور یہ مجھ سے لڑنے لگ گیا، اس نے مجھے گالی دی تھی اور پھر میں نے وہ وہی واقعہ دہرانے لگا۔ ایسے ایمبولینس میں ڈال کے کوڑے کے ڈھیر میں پھینکنے کے بعد آپ نے کیا کیا نیاز بیگ صاحب؟ میں اپنے گھر گیا، کپڑے بدلے، اس کا موبائل جو اٹھایا تو اسی رات اپنے دوست کو بیچ دیا۔ اس کی دکان اسی علاقے میں ہے جہاں آپ کا گھر ہے، مگر سعدی کے فون کے سگنل تو اس رات وہاں ملے تھے جہاں قصر کارتار واقع ہے۔ میرے دوست کی دکان بھی اسی علاقے میں ہے۔ نیاز بیگ نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلایا اور زمر نے ہاشم کو دیکھا اور ستائشی انداز میں سر کو خم دیا۔ امپریسو۔ امپریسو وٹنس پریپ۔ اس نے مسکرا کے تعریف وصول کی اور زمر فوراً سے واپس گھومی۔ اچھا، اس کے فون کا ماڈل کون سا تھا؟ اور لمحے بھر کو کمرے میں سکوت چھا گیا اور ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوگی۔ objection your honor۔ ہاشم تیز سے اٹھا، اس بات کو 1 سال گزر گیا، اب اوور رولڈ۔ کاردار صاحب بیٹھ جائیں اور گواہ کو جواب دینے دیں، جج صاحب نے ناپسندیدگی سے ٹوکا۔ وہ سیمسنگ کا سمارٹ والا فون تھا، جلدی میں 25,000 کا بکا تھا، S6 تھا۔ نیاز بیگ پھر سے بولا۔ اور اس کا رنگ کیا تھا؟ وہ ترنت بولی۔ سیاہ رنگ تھا، وہ اعتماد سے بولا۔ اوف، نوشیوا نے سر گرا دیا اور زمر نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ جج صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ یور آنر، سعدی یوسف کے زیر استعمال ایک ہی فون تھا اور وہ آئی فون تھا، سفید رنگ میں۔ یہ اس فون کی خریداری کی سلپ ہے اور یہ ابتدائی FIR کی کاپی بھی ہے جس میں نے فون کا رنگ اور ماڈل مینشن کیا ہے۔ استغاثہ عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ نیاز بیگ کی گواہی پہ یقین نہ کیا جائے، کیونکہ جس فون کے پیچھے سعدی کو مارنے اور وہ بھی 2-2.5 لاکھ کے امپورٹڈ پستول سے مارنے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے، وہ فون اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یور آنر، وہ ایک عام آدمی ہے۔ ہاشم تیور اٹھا کے بولا۔ عام آدمی نے سیمسنگ اور آئی فون دیکھے تک نہیں ہوتے اور اس بات کو 1 سال بھی گزر چکا ہے۔ کردار صاحب، زمر مسکرا کے اس کی طرف گھومی۔ آپ بہت خاص آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، امیر بادشاہ لوگ کبھی اپنے محل سے نکل کر اس ملک کی سڑکوں پہ دیکھیں۔ ماشاءاللہ سے روٹی ہو یا نہ ہو، ہر دوسرے عام آدمی کے پاس یا تو اسمارٹ فون ہے یا سیل فون کے متعلق تمام اپڈیٹس ہیں۔ خود نیاز بیگ کی گرفتاری کے وقت ان کے پاس سے 2 قیمتی اسمارٹ فونز نکلے تھے۔ یو نو واٹ؟ وہ نیاز بیگ کی طرف گھومی جو اب جلدی جلدی وضاحت دے رہا تھا۔ اب موقع پہ نہ تھے، نہ آپ نے سعدی یوسف پہ حملہ کیا، مجھے مزید کوئی سوال پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اب ہاشم اور زمر ایک ساتھ بول رہے تھے اور مچھلی منڈی کی سی آوازیں آ رہی تھی، اور ایسے میں سعدی پیچھے سے آ بیٹھا۔ تھینک یو، اس نے فارس کا شکریہ ادا کیا۔ یو آر ویلکم۔ اس نے سعدی کا کندھا تھپتھپایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر زمر اب اگلی تاریخ مانگ رہی تھی تاکہ حنین یوسف کو پیش کر سکے، جو ناسازی اتباع کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکی تھی، اور نیاز بیگ کے چہرے کے سارے رنگ اڑ چکے تھے اور وہ بار بار گھبراہٹ سے خود کو گھورتے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب ہاشم سے کون بچائے گا، یہ سوچ ہی جان لیوا تھی اس کے لیے۔ مستقل صبر میں ہے کوہ گراں، نقش عبرت صدا نہیں کرتا۔ فوڈلی ایور آفٹر شام کے نیل کو اندھیرے میں جگمگا رہا تھا اور ندرت کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر فون پہ جھنجھلا کر کسی وینڈر سے کچھ کہہ رہی تھی جب ان کی نگاہ دروازے پڑی اور لمحے بھر کے لیے وہ منجمد ہو گئیں۔ چوکھٹ پہ ہاشم کارتار کھڑا ہوا تھا اور اپنی 3 پیس کی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکراتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا، اور ندرت نے فکرہ سست روی سے مکمل کیا اور وہ قدم قدم چلتا آگے آیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا اور ان کے بالکل ساتھ سے وہ گزرا اور ان کو نظر انداز کر کے اور وہ پلٹ کر اسے جاتے دیکھنے لگی۔ وہ واقف تھا کہ زمر کہاں ملے گی، مگر پہلی دفعہ آنے کے باعث گردن گھما گھما کے وہ ریسٹورانٹ ہی دیکھ رہا تھا۔ ندرت کی نگاہوں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ اوپری ہال کے دروازے کے پیچھے گم نہ ہو گیا، اور زمر اپنی مخصوص میز کرسی پہ موجود تھی۔ ٹیبل لیمپ چلا ہوا تھا اور چھت پہ لگا فانوس بھی روشن تھا، اور وہ کوہنیاں میز پہ جمائے کام کر رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ ہاشم کو وہاں دیکھ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ مسکراتا وہ گڈ ایوننگ کہتا سامنے آ گیا اور کرسی کھینچی۔ آئیے کاردار صاحب، بیٹھیے، کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ وہ بظاہر خوش دلی سے بولتی قلم بند کر کے پیچھے کو ہٹی۔ پہلے تو چائے منگوائیں لیکن بغیر شوگر کے۔ اور زمر نے انٹرکام اٹھایا اور بولی، جنید اوپر 2 کافی بھیجوا دیں۔ اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور گھنگریالے بال اونچی پونی میں باندھے وہ کوٹ کے صبح والے سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، باہم پھنسے ہاتھوں میں نیلے پتھر والی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ اچھا ہے ریسٹورانٹ، وہ ستائشی انداز میں سر کو خم دے کر کہہ رہا تھا۔ انٹیریئر بھی اچھا ہے، ٹریڈیشنل ہے، تھوڑا سا ماڈرن ٹچ بھی آ رہا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے، لیکن خیر ہے، وال کلر بدلنا چاہیے۔ ایک دفعہ کیس سے فارغ ہو جائے نا، پھر ری ماڈلنگ کریں گے اس کی۔
او زمر وہ افسوس سے گہرے سانس لے کر بولا، آئی مس اولڈ ٹائمس۔ آواز میں ملال بھی تھا اور اس پہ نگاہیں جمائے وہ یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ ڈی اے تھیں، سوری پروسیکیوٹر۔ میں آپ کے آفس میں آتا تھا اور ہم ایک ساتھ چائے پیتے تھے، بہت سے کیسز کی ڈیل فائنل کرتے تھے، حکومت کا وقت اور پیسہ بچاتے تھے، اچھا دن تھا نا وہ۔ آپ کو کبھی افسوس ہوا ہاشم؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس پہ؟ بہت زیادہ۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھا، وہ یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے زندگی میں سب سے زیادہ ملال اسی بات کیا میں نے آپ سے وہ خوشی لے لی جو مجھے سونیا کو پانے سے ملی تھی۔ آئی ایم سوری سمر۔ بہت شکریہ، خیر یہ اچانک آپ کیوں ادھر آ گئے؟ وہ گہری سانس لے کر بولی، میں کافی بور ہو چکا ہوں ٹرائل سے۔ اس نے تھوڑی پہ ناخن رگڑتے ہوئے سوچنے والے انداز اپنایا، یہ شاید چیزیں آپ کے خلاف جانے لگی ہیں۔ ڈیل کر لیتے ہیں نا سمر، اس کیس کو ختم کر دیتے ہیں، چلیں صلح کر لیتے ہیں۔ مجھے سوچنے دیں۔ زمر نے کن پٹی پکڑ کے سر جھکائے، آنکھیں اس نے بند کی تھیں اور پھر 2 سیکنڈ بعد ہاتھ نیچے گرایا اور آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میں نے بہت سوچا مگر نہیں، میں تو اس کیس کو جیتنے میں ہی انٹرسٹڈ ہوں۔ میں دیت دینے کو تیار ہوں، خون بہا۔ نیم اے پرائس۔ جتنی آپ دے سکتے ہیں اس سے دگنی رقم میں آپ کو دیتی ہوں، بدلے میں نوشرواں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ صرف شیرو کیوں، میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب تو میں فیصلہ آنے کے بعد ہی دوں گی۔ اور کچھ کہنا ہے آپ نے؟ زمر میں ہار نہیں رہا، وہ سمجھانے والے انداز میں آگے کو اور ہمدردی سے دیکھا، میں تو جیت جاؤں گا۔ آپ کے پاس ایک بھی کریڈیبل گواہ نہیں ہے، لیکن فیصلہ آنے تک آپ لوگ بہت کچھ کھو چکے ہوں گے، چاہے وہ عزت ہو، نیک نامی ہو یا جان ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا مزید نقصان ہو۔ اگر آپ کا دل اتنا ہی افسردہ رہتا ہے ہمارے مستقبل کا سوچ سوچ کے، تو آپ ہمارا نقصان کرنے کا کبھی سوچتے ہی کیوں ہیں؟ یا شاید یہ باتیں کہہ کر آپ خود کو تسکین دیتے ہیں کہ میں کتنا اچھا ہوں، بس یہ لوگ مجھے برا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ اور وہ ہلکا سانس دیا۔ آپ نہیں مانیں گی، آپ کو میرا جواب معلوم ہے اور آپ اس ڈیل کے لیے یہاں آئے بھی نہیں ہیں، کیوں نہ آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں؟ اور ہاشم مسکرا کے چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بہت ایڈمائر کیا ہے، گو کہ آپ کے پیچھے آپ کو گھمنڈی اور مغرور بھی کہتا رہا ہوں، مگر آپ کے ساتھ کام کر کے اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں یہاں صرف اسی لیے آیا ہوں کہ میں ان اچھے پرانے دنوں کو کبھی کبھی مس کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری بار ان دنوں کی ہم یاد تازہ کریں، شاید پھر دوبارہ آپ کے ساتھ اس طرح بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو کیا آپ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا سمر، آپ مجھے مجبور کریں کہ یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کی کافی نہیں آئی، وہ اٹھتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے بولا، اور چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ جب میں جنید کو 2 کافی لانے کا کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک 10 منٹ بعد دروازے پر آ کر کہے کہ میرے چند اہم مہمان آئے ہیں تاکہ میں جلدی جان چھڑا سکوں۔ تبھی دروازہ کھلا اور جنید نے اندر جھانکا۔ میم آپ کے مہمان آئے ہیں۔ اور زمر نے مسکرا کے آئیبروز کا کہ ہاشم کو دیکھ کر وہ دھیرے سے ہنس دیا اور پھر میز پہ دونوں ہاتھ رکھے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو مس کروں گا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسی ٹھنڈک تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی، مگر بظاہر مسکراتی رہی۔ اور کچھ؟ اور ہاشم نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ کچھ دن سے میں اپنی ماں کی گئی تمام فائنینشل ٹرانزیکشنز کا حساب کتاب کر رہا تھا، تو فارس کی دوسری گرفتاری کے وقت جب آپ اس کا کیس لڑ رہی تھی مجھے چند بے ضابطگیاں ملی۔ معلوم کروانے پہ علم ہوا کہ خیر جو علم ہوا وہ آپ کے ڈاکٹر نے اس کاغذ پہ لکھ دیا۔ میں اس سب سے ناواقف تھا، پھر بھی معذرت کرتا ہوں، اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ جدا ہونے سے پہلے آپ اپنے بارے میں ساری حقیقت جانتی ہیں۔ لفافہ رکھ کے اسے چونکتا چھوڑ کے مڑ کے اور دروازے تک پہنچ کے مڑا۔ ندرت ابھی تک کاؤنٹر کے قریب ہی کھڑی تھی اور بس چپ سی تھی، اور وہ ان کے قریب سے گزرنے لگا تو رکا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عدالت کی بھینٹ نہ چڑھائیں، اس کی عزت ایک دفعہ چلی گئی نا تو واپس نہیں آئے گی۔ نرمی سے ان کو دیکھ کر دھیرے سے بولا تھا اور ندرت کی آنکھیں اسی طرح اس پہ جمی تھیں۔ اکثر رات کو تسبیح پڑھتے پڑھتے میں سوچتی ہوں کہ تمہارا انجام کیسا ہوگا ہاشم، پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ اس انجام کی نسبت سے تمہارے لیے بد دعا کروں، مگر نہیں کر پاتی۔
تمہاری سب سے بڑی سزا پتہ ہے کیا ہونی چاہیے؟ تمہیں ہدایت مل جائے پھر تم ساری زندگی اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھتاتے رہو. تھینک یو وٹ ایور. وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئے اور ریسٹورانٹ کے مہمان مڑ مڑ کے اس کو دیکھ رہے تھے. 27 سے، مروبیت سے، تحیر سے، سب کی نظریں مختلف تھیں، مگر پھر سب کی نظریں ایک سی ہوتی ہیں تو یہ دنیا تو جنت ہی ہو جاتی نا اگر سب کی نظریں ایک سی ہوتی. اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے ختم. اسی کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں ختم. اس پوری ایپیسوڈ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ سین ہوتا ہے ختم، کیونکہ مجھے کامنٹس میں کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے ان کا تسلسل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جناب مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ سین ختم ہونے والی بات سکپ کرنے کے بعد آپ کو صحیح لگ رہا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ سین ختم ہونے کی بات اسی لیے کہی جاتی تھی تاکہ آڈینس کو پتہ چل سکے کہ وہ اب ایک اور سین کی طرف موو کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں پسند آ رہا کیونکہ آپ ہی کے لیے کیا جاتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں کہ یہ چیز صحیح ہے. آج کے ایپیسوڈ میں جب میں نے نہیں بولا تو وہ آپ کو صحیح لگا یا نہیں. دوسری بات یہ کہ فارس اور زمر ایک سٹیپ آگے ہی چل رہے ہیں. انہوں نے کیسے وہ پکچرز اور وہ سستا سا فون دکھا دیا اور مقصد ان کا کچھ اور تھا اور وہ کرنے کچھ اور آئے تھے. خیر کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. ایک اور چیز، کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ والی آڈیوز جو ہیں وہ انگلش میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو جناب میں بتا کے تھک چکی ہوں کہ وہ اپنے ٹاپ رائٹ پہ جانا ہے، سیٹنگز پہ کلک کرنا ہے، آڈیو ٹریک کے آپشن میں جا کے اوریجنل لینگویج ہندی کو سلیکٹ کرنا ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ انگلش سلیکٹ ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ انگلش میں سنائی دے رہا ہو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ ختم ہوگا جناب، اور میں بھی بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہوں کہ کب آپ لوگ 1000 سبسکرائبرز کریں گے. خیر آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ ناول تو بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، بالکل لائک 80% کور ہو چکا ہے، مے بی 85%. تیسری بات یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ریڈ کر رہی ہوتی ہیں، تھوڑے ایکسپریشنز لائیں، سینٹنس پورا پتہ نہیں کیا، اس طرح کے کچھ کامنٹس بھی تھے. تو جناب ایکسپریشنس آئی تھنک ہوتے ہیں پہلے بھی، اینڈ آف کورس میں ریڈ کر رہی ہوں تو ریڈ والا ہی اسٹائل لگے گا. ڈائلاگس کو میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو اس طرح سے کروں ریکارڈ، یا شاید پڑھ پڑھ کے میرا ایک جو انداز ہے یا ٹون سیٹ ہو چکی ہے، اور جب اتنے سارے ڈائلاگس ہوں تو ہر ڈائلاگ کے ایکسپریشنز اور وہ اتنا کام کرنا تھوڑا. خیر آج کے ایپیسوڈ میں نے تھوڑی کوشش کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی پھر ایکسپریشن را جب آپ دینا شروع کرتے ہیں تو آپ بہت ایکسیجریٹڈ، میرے ایکسپریشنز تھوڑے ویئرڈ سے ہوتے ہیں شاید، آئی ڈونٹ نو. بٹ اگر بہت زیادہ پرابلم ہے کہ ایکسپریشنز اور پراپر اس کے ساتھ ہو تو مجھے بتا دیں آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں. ادروائز مجھے تو پلین سافٹ اور وہ اس طرح سے اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بہت زیادہ ایکسپریشنز ایڈ کرنے سے بھی سم ٹائمز مطلب مجھے مزہ اتنا زیادہ نہیں آ رہا ہوتا. خیر آپ لوگ بتائیے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی. اس میں مجھے لگ رہا تھا کچھ جگہوں پہ بہت ہی لاؤڈ تھی شاید، یا غصہ کر رہی تھی اور اس طرح سے. تو نیچرلی جو ایکسپریشنز آ رہے ہوتے ہیں جیسا میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں پڑھ دیتی ہوں، ٹو بی ویری آنیسٹ. تو مجھے بتائیے گا اس کے بارے میں بھی کامنٹ سیکشن میں. کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. فٹافٹ سے کر لیں چینل کو سبسکرائب. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. بہت ایکسائٹیڈ ہوں میں یہ دیکھنے کے لیے کہ ہاشم کارتار کا آخر انجام کیا ہونے جا رہا ہے. فائنلی لیٹس سی.